नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 30 की हमने तफसीर देखी और अब सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 31 और 32 को हम देखते हैं। इन आयात का जो मरकज़ी मज़मून है, इसमें तारीख़ खिलाफत और इंसानी सलाहियत के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बताएंगे कि किस तरीके से इंसान को जो है वो खलीफा जैसे बुलंद मनसब पर जो है वो फ़ाइज़ किया गया। सबसे पहले आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। ये आयत नंबर 31 है। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इसका तर्जुमा है, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मौजूदात के नाम सिखला दिए। फिर इन मौजूदात को फ़रिश्तों पर पेश करके इनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फ़रिश्ते कहने लगे, तू हर ऐब और हर नक्स से पाक है, हम ला इल्म हैं सिवाय इसके कि जो तूने हमें सिखलाया है। बेशक तू बेपनाह इल्म रखने वाला और हर बात की हिकमत से बाखबर है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर देखते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सबसे पहले वअल्लमा, वा और यानी वो आतफ़ा है। अल्लमा का रूट आइन लाम मीम इल्म ही है, लेकिन जब अल्लमा युअल्लिमु यानी शद के साथ ये लफ्ज़ आता है तालीमन यानी बड़े ही एहतमाम के साथ सिखलाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और एहतमाम इसमें पैदा हो जाता है। तो इसमें असल में इल्म की जो है वो तारीफ़ जो है वो की गई है कि इल्म क्या चीज़ है कि किसी चीज़ की हकीकत को जानना। और अल इल्म अल यकीन यानी इल्म का मतलब यकीन का हासिल होना है। और इसके बारे में उलमाए जो मुफस्सिरीन भी और उलमाए जो इसके लुगत के उलमा हैं वो कहते हैं कि इल्म जो है रोशनी है, अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है इसके दिल में डाल देता है। तो इससे इल्म की अहमियत जो है यहाँ से जो हमें पता चलती है, और इल्म मारिफत का नाम है। तो यहाँ पे अल्लाह तरफ हमारे अल्लमा और सिखाए, तालीम दी, एहतमाम के साथ सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम को, ये यानी अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम थे और ये अदीमुल अर्ज़ से मुश्तक है, और इनका नाम आदम इसलिए रखा गया कि इनके जिस्म को भी अदीमुल अर्द यानी रुए ज़मीन की मट्टी से पैदा किया गया है। तो और सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा। अस्मा जो है इस्म की जमा है और नाम यानी नाम। कुल्लहा, कुल सारा का सारा, हा उसके यानी सारे के सारे नाम सिखाए गए। सुम्मा यानी हा जो है ये ज़मीन की यानी ज़मीन की हर चीज़ के नाम जो है सिखाए गए। सुभान अल्लाह। सुम्मा फिर, सुम्मा का तर्जुमा फिर। आरदाहुम, आरदा अर्द देखें उर्दू में भी हम कहते हैं ना अर्ज़ किया है तो पेश किया है। तो पेश किया हम उनको यानी वो जो सारी मौजूदात थी ज़मीन पर उनको पेश किया। वो सारी यानी मुजस्सम अल्लाह ताला ने जो क़यामत तक, इब्न कसीर इसके बारे में लिखते हैं कि क़यामत तक आने वाली हर चीज़ का जो है इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन चीज़ें दिखाई गईं, उन चीज़ों के नाम बताए गए और फिर उन सारी ही चीज़ों को पेश किया अला पर अल मलाइकती फ़रिश्तों पर। फ़क़ाला तो कहा, क्या कहा? तो कहा अंबिऊनी यानी यहाँ काला जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अंबिऊनी। अंबिऊनी जो है ये नबा से है, इसका रूट नून बा हमज़ा है और अम्बा युनब्बियु इम्बाअन और इसी से जो है यानी बताओ, ख़बर दो, ख़बर के लिए नबा जो है ख़बर को कहते हैं, नबा यानी ख़बर दो।
تو انبئونی جو ہے یہ فعل امر جو ہے بن جاتا ہے، تو انبئونی میں یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ پھر مجھے، یا جو ہے یہ میرے لیے استعمال ہو رہا ہے، بی اسمائی، بی اسمائی جو ہے، بی جو ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور اسماء اسم کی جمع کے نام، ہاؤلائی ہاذا کی یہ جمع ہے، اسم اشارہ ہے کہ ان سب چیزوں کے نام بتاؤ مجھے، یہ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ان اگر کن تم کانا ہو تم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر ہو تم صادقین سچے، ٹھیک ہے نا، صدق اس کا روٹ ہے، سچ کو کہتے ہیں، اور صادق سچ بولنے والا، اور صادقین صادقون جمع کا صیغہ ہے، یعنی اگر تم سب سچے ہو تو ان اشیاء کی حقیقت بتاؤ یا ان کے جو ہیں وہ نام بتاؤ۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت یعنی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور اس کے حوالے سے ساری جنس آدم کو جو ہے جو چیز اور جو صلاحیت جو دی گئی تھی وہ یہ صلاحیت دی گئی تھی، یعنی خلافت کے لیے جو ضروری چیز تھی انسانوں کو، جو فرشتوں سے زائد جو چیز دی گئی تھی اور ان کے اندر ودیت کی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ علم، یعنی خاص تمام اشیاء کا علم اور ان کے خواص کا علم بھی، اور پھر یہ کہ نامعلوم باتوں تک پہنچنے، ان کی تحقیق یا استنباط کرنے کی قوت اور استعداد جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو، یعنی انسان کو جو ہے یہ دی گئی اللہ رب العالمین نے، اور زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری چیز تھی، اور یہی چیز تھی جو فرشتوں سے زائد اللہ رب العالمین نے انسان کو دی۔ اور اس کے حوالے سے سید قطب شہید فی ظلال القرآن میں بہت ہی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کے نام رکھنے اور پھر اس میں یعنی انسانوں کو بتانا جو ہے، یہ اس کی اہمیت دیکھیں کہ کس قدر تھی، کہ اگر یہ چیز نہ دی جاتی تو کسی دوسرے کو بات بتانے میں کتنی زحمت ہوتی، کہ اگر پہاڑ کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی انسان کو پہاڑ کے قریب لے جایا جاتا تو پھر بتایا جاتا کہ یہ وہ چیز ہے۔ تو اس طرح چیزوں کے نام سے جو ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک بہت بڑی صلاحیت جو ہے وہ عطیت کی، اور پھر انہی کے ذریعے جو ہے وہ خلافت کا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس پہ پھر جب فرشتوں کو یہ چیز سمجھ آئی تو فوراً بول اٹھے، کیونکہ وہ عاجز تھے اور انہوں نے کوئی اعتراض تو کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً بولے، قالو کہنے لگے، سبحانک، سبحان ہم پہلے گزر چکا ہے کہ پاک ہے تو، یعنی پاک ہیں آپ اللہ، لا نہیں ہے، علم یعنی کوئی بھی علم، لنا لیے ہمارے، یعنی ہم کو کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے ما جو علمتنا، علم یعلم یعنی سکھانے کے معنوں میں ٹو ٹیچ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو سکھایا تا تو نے نہ ہم کو، یعنی جو آپ نے ہم کو سکھایا سوائے اس علم کے ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی ہیں، یہاں بھی دیکھیں کہ تاکید ہو رہی ہے، اور انہوں نے فوری طور پر اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی کیا اللہ کے سامنے، اور کہا کہ بے شک آپ العلیم یعنی سب زیادہ جاننے والے، اور الحکیم حکمت والے جو ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ تو اس آیت سے جو ان دونوں آیات سے جو حکمت اور بصیرت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور انسان کا ذاتی کمال اس میں کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے انسان کی شرف اس کو بخشا، کہ اس کو ایک تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کو علم بھی دیا، اور پھر یہ کہ ہر چیز کے مقصد وجود کی حکمت کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اسی وجہ سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مقصد جو ہے وہ نہیں سمجھ آ سکا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انسان تو زمین میں خون ریزیاں جو ہے وہ کرے گا، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ محض علم ہی نہیں رکھتا بلکہ ہر علم کے ساتھ حکمت بھی اس کا خاصہ ہے، جو ضروری نہیں کہ مخلوق میں بھی ہر علم رکھنے والے کو حاصل ہو، اور پھر چیزوں کے نام سکھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت ہی کرم کیا، مہربانی فرمائی، ورنہ ناموں کے بغیر چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہوتا۔ پھر اس میں دیکھیں کہ ایک اور جو بڑی چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے
کہ فرشتوں کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں، جیسے کہ بعض ملحدین جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتے محض کائنات کی ایک مجرد قوتیں ہیں۔ یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ فرشتے باقاعدہ مستقل ایک وجود رکھتی ہیں اور ان کی ایک خاص حیثیت جو ہے وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپورٹ جو ہیں بے شمار کام جو ہیں وہ لگا رکھے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے یہ سارے اعتراضات بھی ختم ہوتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی کا وہ دم بھی بھرتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے یہ ساری چیزوں پہ جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان، یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، اور انسان کی قدر و منزلت صرف عبادت کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق جو ہے وہ دونوں سے ہے، جبکہ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، اور اسی طرح اس نے انسان کو اپنے علم میں سے ایک ادنا سا حصہ دیا جس کی وجہ سے اس کو شرف جو ہے وہ حاصل ہوا، اور علم کے بغیر عبادت بھی بندہ جو ہے وہ درست طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم کی فضیلت جو ہے وہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور پھر آخری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ فرشتوں کی انکساری، اور یہی انکساری ہر مخلوق سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ سبحانک لا علم لنا، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ کہ جو تو ہمیں سکھائے۔ تو یہ ادب کا بہت ہی اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو مخلوق کو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درست طریقے سے ان پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔